हज़रात गिरामी कदर, हर बंदा अपनी ताकत और बिसात के मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत करता है। हर बंदे की अपनी एक फ़िक्र है, अपनी सोच है, वो उसके मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत करता है। जितने भी उसके पास वसाइल होते हैं, माल, असबाब, वो सारी चीज़ें अपनी औलाद पर खर्च करता है सिर्फ दो चीज़ों के लिए। पहली चीज़ ये कि ये मेरी औलाद मेरे लिए बाइस से इज्जत बन जाए। ये पहली शर्त इसलिए वालिदैन अपनी औलाद पर अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं कि मेरी औलाद मेरे लिए बाइस से शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। दूसरी वजह कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाए। इसके सिवा वालिदैन को कोई गर्ज व गायत नहीं होती। तरबियत इस अंदाज में करते हैं कि ये मेरे ताबेदार हों, फर्मा बरदार हों, खिदमत गुजार हों, अल्लाह रसूल के चाहने वाले हों। हर बंदे तरबियत अपने हिसाब से करता है और औलाद तरबियत अपने घर से लेती है, ये बात याद करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि माँ की गोद पहली दरसगाह है, इस एक हदीस को हम सोचना शुरू कर दें कि जो हुजूर ने कहा कि माँ की गोद पहली दरसगाह, और दरसगाह में औलाद सीखती है। दरसगाह में हम अपने बच्चे को इसलिए दाखिल कराते हैं ना कि वहाँ हमारा बच्चा सीख जाए, इल्म हासिल करे, तालीम हासिल करे, उसकी अच्छी तरबियत हो जाए। माँ की गोद भी पहली दरसगाह है। सबसे पहले बच्चा अपनी माँ की गोद से सीखना शुरू करता है, फिर वो अपने बाप के किरदार से सीखना शुरू करता है। बुनियाद यहां से बच्चे की बनती है। अब माँ की गोद से क्या सीखता है कि माँ जो उसको दूध पिला रही है, वो दूध भी माँ ना रखते हैं, उसकी तरबियत, उसकी नशरो नमा में घर का एक माहौल, जिस माहौल के अंदर वो बच्चा आंख खोल रहा है, वो भी एक माना रखता है। देखो जी, एक घर हो जिसके अंदर हर वक्त गाना बाजा, बेहयाई, शराब नोशी, बेपर्दगी, माँ के सर पे दुपट्टा कोई नहीं जी, बच्चे ने आंख खोली, यही माहौल देखता देखता वो परवान चढ़ा। अब उसके लिए एक ऐसा माहौल, वो बड़ा अजीब सा होगा, जहां हर वक्त नमाज की बात हो जी, माँ के औरत के सर पे दुपट्टा हो, दीन की महफिल हो। उस बच्चे के लिए वो एक अजीब माहौल होगा। और वो बच्चा जिसने एक दीनी गिराने में आंख खोली हो, जिसने आंख खोली, घर में तिलावत कुरान देखी, बाप को मस्जिद में जाते देखा, माँ को मुसल्ले पे देखा, सर पे दुपट्टा देखा, फजूल बाहर घूमते नहीं देखा, एक माहौल, इसमें जब वो परवान चढ़ता है तो उस बच्चे को ऐसे माहौल में अगर भेज दें जहां इसका उलट हो, उसको वो एक बड़ा अजीब सा लगेगा। सोहबत का एक अलग मौजू है, फिर किसी दिन बात करेंगे
صحبت بہت معنی رکھتی ہے۔ بچے کو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ ہم اس لیے اپنے بچوں کو نیک لوگوں کی صحبت دیتے ہیں کہ صحبت کے طفیل یہ نیک بن جائیں۔ ہم اس لیے مسجد میں جمعے میں پہلے چلے جاتے ہیں، چند گھڑیاں دین کی بات سنیں، مسجد کی صحبت ملے، تاکہ ہمارے دل کی دنیا بدل جائے۔ یہ عام بچوں کی تربیت ہے، مگر یاد رکھو کائنات میں میرے نبی نے ایک تربیت کی اپنے حسین کی، اور وہ تربیت کتنی اعلیٰ تھی کہ جب حسین نے آنکھ کھولی نبوت گھر میں تھی، آنکھ کھولی جبریل دربان تھا، آنکھ کھولی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، آنکھ کھولی خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، آنکھ کھولی باپ شیر خدا ہے، آنکھ کھولی شریعت کا گھر میں نزول ہے۔ اب حسین کی یہ تربیت، یہ ایک ماحول، اور پھر زندگی کے تقریباً 55 سال سے زائد یہی ماحول، یعنی بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی، یہی ماحول، تو اس حسین کے لیے پھر عجب تو تھا نا وہ ماحول یزید والا۔ یزید نے جو ماحول بپا کیا حسین کے لیے، وہ عجب تو تھا نا پھر۔ تو میں نے جو تمہید میں بات کی، اولاد کی تربیت بندہ کس لیے کرتا ہے؟ ایک تو باعث عزت بنے، اور دوسرا بڑھاپے کا سہارا ہو۔ حسین میرے نبی کے دین کے لیے باعث عزت بنا کربلا میں، یہ تربیت تھی۔ کربلا میں جو ہوا اس کے بعد پھر امام حسین نے پھر آگے اپنے لخت جگر علی بن حسین، جن کا لقب بنا امام زین العابدین، آپ کا اصل نام تھا علی بن حسین۔ حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پہ رکھا تھا، لقب بنا امام زین العابدین۔ عبادت کرنے والوں کی خوبصورتی، عبادت کرنے عابدین کا زین، اس قدر آپ نے عبادت کی کہ لقب بنا زین العابدین۔ کیسی تربیت کی میرے امام عالی مقام نے اس زین العابدین کی کہ کربلا کا نقشہ چند لمحے اپنے سامنے رکھیں۔ حالت بیماری، آنکھوں کے سامنے سگے بھائی شہید ہو گئے، تمام اعزا اقربا شہید ہوئے، حتیٰ کہ والد گرامی مرتبہ شہادت کو پہنچے۔ وہی بات کہ بندہ اولاد کی تربیت کرتا ہے کس لیے؟ کہ کسی بھی مقام پر میری اولاد کیا بنے؟ ہر مقام پر باعث عزت بنے، کہیں بھی میری سر جھکنے کا سبب پیدا نہ ہو۔ اور بڑے بڑے طوفان اور آندیاں جب چلتی ہیں، یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس پہ کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا کہ میں عاشق رسول ہوں، مگر اس جملے پہ پہرا دینا بڑا مشکل ہے۔ یہ کہنا کہ میں پکا سچا مسلمان ہوں، مگر اس بات پہ کھڑے رہنا
اتنا آسان نہیں ہے. یہی وہ مقام تھا کہ یہ سارا ظلم و ستم بربریت آپ کے سامنے، مگر امام زین العابدین نے اس وقت بھی سر جھکایا نہیں، سر اٹھا کے کہا ہاں ہمارا رب اللہ ہے. جس رب کے دین کے لیے ہم اس مقام تک آئے سب کچھ لٹا دیا، مگر میں جھکوں گا نہیں. میں اکیلا صحیح، ہزاروں کے لشکر میں اکیلا صحیح، مگر میری تربیت میں بکنا اور جھکنا نہیں ہے، میری تربیت میں کٹنا اور شہادت حاصل کرنا ہے. میری تربیت میں یہ چیز نہیں ہے، میرے خون کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ کسی بھی حال میں، کسی بھی لمحے، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی جگہ پر میں جھکوں. کیوں؟ خون حسین ہے. اور امام زین العابدین کے 3 باتیں آپ کے سامنے کہ جب یہ قافلہ سالار امام زین العابدین یہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے دمشق دربار یزید میں گیا، دربار یزید میں جب یہ قافلہ گیا، پیش کر دیے گئے، باغی آئے ہیں. ملک شام کے اندر یہ اعلان تھا کہ ایسے لوگ جنہوں نے بغاوت کی ہے یزید سے، بلکہ اس وقت اس کو کہتے تھے امیر المومنین، اور آج بھی اس یزید کی نسل یزید کو امیر المومنین کہتی ہے. میں نے پچھلے جمعے اشارتاً بات کی تھی، مگر میں آپ کو وہ چیزیں دکھا سکتا ہوں کہ اس حد تک چلی گئی ہے نسل یزید. پہلے مولوی نہ کہتے تھے، انہیں کہا تو پیو دا پتر یزید نہ رکھ، انہیں اگلا یزید نہ بھی رکھنے شروع کر دیتے نے. ہاں باقاعدہ وہ رکھ رہے ہیں بچوں کے نام یزید. تو اس لیے آپ بھول کے یہ بھی چیلنج نہ کر بیٹھنا کہ اگر تو یزید کا طرفدار ہے تو اپنے بچے کا نام رکھ. وہ رکھنا شروع ہو گئے ہیں جی. اور اس حد تک وہ چلے گئے کہ وہ رشتہ داریاں بناتے ہیں. دیکھو اب رشتہ داری یزید کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو جی یزید کی جو پھپھی تھی وہ نبی پاک کے نکاح میں تھی، لہذا حضور کے نکاح میں تھی، وہ حسین کی نانی لگی. اتنا کلوز رشتہ ہو سکتا ہے کہ کبھی جناب حسین کی دشمنی کرے. اب اس بیچارے کے عقل ہی اتنی ہے، اس کو کیا جواب دیں؟ اب رشتہ داری پہ جائیں تو نبی پاک کا جو چچا تھا وہ نبی کا دشمن کیوں ہو گیا جی؟ اب وہاں بھی یہ اس کا حضرت کا لاجک اور حضرت کا جو فیصلہ صادر کریں جی یہ کیسے ہو سکتا؟ ابو لہب بھی حضور کا چچا تھا، یہ کیسے؟ اور ابو لہب کے تو بیٹوں کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں بھی تھیں جی. یہ کیسے ہو سکتا جی وہ پھر نبی سے دشمنی کرے؟ اس بیچارے کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں کہ امام عالی مقام کے ساتھ یزید کی جو دشمنی اس نے پیدا کی وہ ذاتیت اور رشتے کی بنیاد نہیں تھی، وہ دین محمد کی پاسداری کی بنیاد تھی. ابو لہب جو نبی کا دشمن ہوا تھا وہ رشتہ داری کی بنیاد پہ تھوڑا ہی ہوا تھا، وہ تو اس بنیاد پہ ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ کیوں کہا جاتا ہے. یزید بھی تو اس لیے امام کا دشمن ہوا تھا کہ یہ میری ہر بات کو مانتا کیوں نہیں، مگر امام عالی مقام یہ فیصلہ کر چکے تھے. ہم ایک فاسق و فاجر جب ہمارے سامنے آئے گا وہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جائیں گی، وہاں محمد کا دین دیکھا جائے گا.
گل سمجھ میں آئی؟ وہ جی بچاتے ہیں، ایک حضرت کا میرے پاس آیا، آپ نے بھی سنا، اس نے بڑے لکیریں مار کے ثابت کیا، وہ کہتا ہے کربلا میں جنگ ہوئی نہیں، بس وہاں کربلا تک گیا امام، اور امام کے قافلے کے اندر کچھ لوگ تھے، انہوں نے ہی امام کو شہید کر دیا۔ جی اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ، وہ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، داڑھی ہم سے لمبی ہے، مسجد ہم سے خوبصورت ہوتی ہے ان کی، جن کا یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس طبقے کی داڑیاں بھی ہم سے لمبی ہیں، ہم اہل سنت، مسجدیں ہم سے بڑی ہیں، مدرسے ہم سے بڑے ہیں، خوبصورت بھی ہیں، گاڑیاں بھی بڑی بڑی ہیں، مگر وہ آج تک، اب تو وہ ثابت کرنے کی بات ہی نہیں، اب تو باقاعدہ وہ جلوس نکالتے ہیں یزید امیر المومنین، ہاں بے گناہ ثابت کرتے ہیں۔ اب اس کی یہ تین باتیں سن لیں۔ امام زین العابدین جب گئے نا دربار یزید میں پیش کر دیا گیا، مختصر، یزید نے کہا جی میرا گناہ کوئی نہیں، عبید اللہ ابن زیاد نے جلدی کر دی، لہذا چلو آپ آئے ہو، عورتوں کو گھر میں بھیجا، یزید کی بیوی نے ماتم کرنا شروع کر دیا، یزید نے کہا نا رونا پیٹنا شروع کر دے، سیدہ زینب پاک نے کہا کہ میرے بھائی کو شہید بھی کر دیا، رونے کا حق بھی کھینچتے ہو، شہید بھی تم نے کیا اور رونے کا حق بھی ہم سے تم کھینچ رہے ہو۔ تاریخ مدینہ میں یہ جملہ لکھا ہے، تاریخ مدینہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی یہ جملہ لکھا ہے کہ سیدہ پاک نے فرمایا کہ ہم سے رونے کا حق بھی چھینتے ہو۔ اب یزید نے کہا جی کوئی آپ کا، چلو جو ہو گیا، کوئی آپ کی خواہش، کہا اگر تو اتنا ہی ہے، تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک، فرمایا کل جمعہ ہے، جمعے کا خطبہ مجھے دینے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دے لینا۔ نمبر دو، میرے خاندان کے قاتل میرے حوالے کر دے، میں جو چاہوں سلوک کروں۔ نمبر تین، ہمیں مدینے پہنچا دو، یہ سارا ہمارے حوالے کرو، ہمارے شہداء کے، تاکہ ہم جا کے ان کی تدفین کریں۔ جمعے کا دن آیا، حضور کی اولاد تھی نا، حسن جمال یہ اپنی جگہ، کہ بھوک اور پیاس اپنی جگہ تھی، مگر چہرے کا جلال تو اپنا ہی تھا نا۔ جی تاریخ نے کہیں یہ نہیں لکھا، یہ من گھڑت کس سے بنائے ہیں جی پانی بند ہو گیا، وہ بھوک لگی تھی، تاریخ میں کوئی ایک جملہ نہیں، پانی ضرور بند ہوا، بھوکے اور پیاسے رہے ہیں، کہیں ایک جملہ نہیں کہ نبی کے خاندان کے چہرے سے معلوم ہوتے ہیں یہ بھوکے ہیں، چہرے ان کے تر و تازہ ہی تھے، اور نہ ہی ہاتھ پھیلایا، ہاتھ نہیں پھیلایا، یہ اس خاندان کی روایت کے منافی تھا۔ جمعہ کا دن آیا، منبر پر جلوہ فرما ہوئے یزید اسی مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا، اس کی 7 سیڑھیاں تھی، کتنی؟ وہ سب سے اوپر والی پہ بیٹھتا تھا۔ اس نے اپنے قاصد سے کہا کہ امام زین العابدین کو کہو پہلی سیڑھی چھوڑ کے بیٹھے، وہاں میں بیٹھتا ہوں۔ سید پاک نے فرمایا ہم سیڑھیوں کے محتاج نہیں، ہم تو نیچے بیٹھ کے بھی بات کریں گے، عرش والا رب سن لے گا۔ کہا ہم سیڑھیوں کے محتاج تھوڑے ہی ہیں۔ آپ منبر کی پہلی سیڑھی پر بیٹھ کے اپنے خطبہ دیا، فرمایا اہل شام، اہل دمشق، میں آپ سے ایک جواب مانگتا ہوں، مجھے بتا دو میرے باپ کو قتل کیوں کیا ہے؟
وقت کا حکمران یزید ہے. مجھے اس بات کا جواب چاہیے، ہمارا قصور کیا تھا؟ اس خاندان نبوت کا قصور کیا تھا؟ ہم نے کیا کسی کا قتل ناحق کیا تھا؟ کیا ہم نے کسی کو مارا تھا؟ ہم اس نبی کی اولاد ہیں جس کا کلمہ آپ بھی پڑھتے ہو. ہم اس نبی کی اولاد ہیں جس کے سینے اطہر پر قرآن اترا ہے. اب یزید نے ماحول دیکھا، اس نے کہا اگر چند منٹ اور خطاب چلا تو ہو سکتا ہے یہ مسجد کے لوگ ہی میرے گلے پڑ جائیں. جی، کیونکہ خطاب کرنے والا کوئی عام تو نہیں تھا، کوئی للو پنجو خطیب تھوڑا ہی تھا. دیکھو جی، میرے بیان کرنے میں ایک بندہ وہ ہے، میں ایک مثال دے دوں. کسی کا بھائی قتل ہو گیا اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے. عدالت میں گئے، ایک گواہ بھی چلا گیا. جج نے گواہ سے پوچھا کیسے قتل ہوا؟ اس نے 2 منٹ میں کہانی سنا دی. جی ایسے گیا اور ایسے لڑائی ہوئی، ایسے قتل ہوا. وکیل نے کہا حضرت اس کا بھائی بھی تھا سگا. کہا بلاؤ. اب بھائی ایک بات کرتا تھا پھر روتا تھا. جس کا بھائی قتل ہوا تھا نا، مقتول کا بھائی ایک بات کرتا تھا پھر وہ روتا تھا، پھر بات کرتا پھر روتا. وہ جج نے پوچھ لیا، اس نے کہا اس نے 2 منٹ میں بات سنا کے سائیڈ پہ تو بات پہ روتا ہے. اس نے کہا اس کا رشتہ کوئی نہیں تھا، میرا بھائی تھا سگا. میری آنکھوں کے سامنے قتل ہوا، میرا خون کا رشتہ تھا. میں روؤں نہیں تو کیا کروں؟ دیکھنے والے کربلا قیامت تک بیان کریں گے، مگر وہ سوز و گداز نہیں ہو سکتا جو امام زین العابدین آنکھوں کے سامنے دیکھ کے آئے تھے، وہ دمشق میں بیان کر رہے تھے. وہ سوز و گداز ہی کچھ اور تھا. آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھا تھا. یزید نے کہا جی جلدی کرو، جمعہ لیٹ ہو گیا. جمعہ لیٹ ہے. فرمایا بات تو پوری کوئی نہیں ہوئی میری. اس نے کہا جی پھر صحیح. دوسری شرط تھی قاتلان حسین دیے جائیں. یزید نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا بھی تو گورنر تھا کوفے کا، تو کدھر ہے؟ اس نے کہا جی میرا تو قصور ہی کوئی نہیں، یہ تو شمر کا کام ہے. اس نے کہا نہیں جی یہ تو خولی کا کام ہے. اس نے کہا نہیں جی مجھے کہا عبید اللہ ابن زیاد نے تھا. اب عبید اللہ کی بات کدھر جاتی تھی؟ یزید کی طرف. یزید کا گورنر تھا نا. اس نے کہا لہذا جی اب مل نہیں رہے، پھر دیکھیں گے، تحقیق کریں گے. یہ تحقیقوں کا کام اس وقت سے ہی ہے. جس کا کچھ تلاش نہ کرنا ہو تحقیق کے کھاتے ڈال دو، تحقیق ہوگی جی. تیسری بات کہا ٹھیک ہے جی اب مدینے چلے جائیں. مگر امام زین العابدین جب مدینے میں پہنچے تھے نا، مدینے پاک میں پہنچے اور یہ خبر پہنچی کہ خانواد رسول کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، لوگوں نے دیکھ کر پوچھا کہ کیا بنا. ایک جملہ کہا امام زین العابدین نے. فرمایا مجھ سے یہ پوچھتے ہو کیا بنا، یہ کیوں نہیں پوچھتے بچا کیا ہے؟ کہ یہ نہیں پوچھتے بچا کیا ہے؟ کچھ نہیں بچا. ہم نے سب کچھ لٹا دیا ہے مگر محمد کا دین بچا لیا ہے. ہم نے رسول اللہ کا دین بچا لیا ہے. تو کربلا یہ ہے. کربلا صرف یہ نہیں ہے کہ سنا اور کانوں کی لذت پوری کی. کربلا کیا ہے کہ ہر دور کے یزید کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. جی کیونکہ یزید ہر دور میں آئیں گے. اگر ہم یہ دعویٰ کریں حسین سے محبت کرتے ہیں،
وہی پچھلے جمعے کی بات، کل کے حسین سے محبت اور آج کے حسین سے غداری نہ بھائی نہ۔ آج کا حسین کیا ہے؟ حکمران یزیدیت کا طرز فکر اپنائیں۔ آج بھی حسین کے ماننے والے یزیدی لوگوں کو بتائیں کہ کل بھی یہ فکر غلط تھی، آج بھی غلط ہے۔ جی یہی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے 14 اگست میں بات کی، وہ اللہ علی الحق ہوتا ہے، وہ ہوگی سچی؟ کیا ہمارے ملک کے سامنے لکھا جاتا ہے اسلامی جمہوریہ، یہی کچھ ہے؟ اسمبلی کے باہر بھی لکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے باہر بھی، اسمبلی کے اندر بھی، لا الہ جی۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اور آزادی کے دن مجرے کرانا، یہ حسینی فکر ہے یا یزید کی فکر ہے؟ جی کیا کیا سبق ہے؟ ہم ان 20 لاکھ ماؤں جنہوں نے قربانیاں دی وطن ہجرت میں، کیا ان کے خون سے غداری نہیں؟ اور پھر بھی ہم کو نہیں ایگے تو چنگے نے پر کم غلط ہو گیا۔ پھر بتاؤ ہم یزید کو، ہم لنگر حسین کا کھائیں، سپورٹ یزید کی کریں؟ واہ میرے قربان تیرے ایمان پہ، میں مسلمان تیرے ایمان پہ قربان ہے۔ نعرہ ہم دب کے ماریں جی، ہم جان بھی دیں گے حسین کے لیے، مگر ہم یزیدیوں کے خلاف تو کھڑے نہیں ہو سکتے۔ چھڈو جی، یہ تو سیاسی ہے، بات سیاسی نہیں ہے۔ یہ ملک ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک بنانے والے علماء حق کا اور ہمارے اکابرین تھے، اور یہ ملک کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا، یہ ملک خون اور آگ کی ندیاں کراس کر کے ملا ہے۔ یہ ملک اس لیے نہیں ملا تھا کہ یہاں مجرے ہوں، یہ ملک اس لیے ملا تھا یہاں ملک کے تخت پر محمد کا دین نافذ ہو جائے۔ جی اور ہم ان کو نہیں کو کہتے نہیں جی وہ ہے تو ٹھیک نے، اور میں اکثر یہ ہر جمعے میں کہہ رہا، ٹھیک نہ جو گیا ہے نہ وہ تھا نہ یہ ہے، نہ وہ تھا۔ وہ بھی جب کشمیر کا مسئلہ بڑھا، انہوں نے کہا سڑکوں پہ کھڑے ہو جا، بول سی کے 5 منٹ خاموشی۔ اس نے کہا جی خاموشی، خاموشی سے کشمیر نہیں ملتا، کشمیر جہاد سے ملتا ہے۔ جی اس نے جی آزادی کی سیلیبریٹ، ناچ گانا، اب میں وہ جملے نہیں دہراتا، اور وہاں پھر بڑے بڑے صاحب دستار و جبہ بھی تشریف فرما تھے، جن کو ہم کہتے ہیں یہ دین کے رہنما ہیں۔ اور مجھے بتاؤ ایمانداری سے ان دستار جبے والوں میں سے کسی ایک نے بائیکاٹ کیا ہو، کسی ایک نے اس حکومت کا ساتھ چھوڑا ہو کہ تم نے یزیدی فکر کو 14 اگست کو اجاگر کیا؟ ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم تو اقتدار میں اس لیے آئے تھے کہ ہم کوشش کریں گے کہ میرے محمد کا دین یہاں نافذ ہو جائے۔ وزارت مل گئی، کرسی مل گئی، بس یہی کچھ ہے۔ اور ہمارے یہ بولے بالے، آپ بھی میں بھی شامل ہوں، جو ہی ووٹ کی باری آئے گی ہم کہیں نہیں این تو چنگے نا۔ یاد رکھو حضرت قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے، اور آج وہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں، آج وہ در در پہ مانگ رہے، فرماتے تھے جو اپنے نبی کا سکا نہیں ہوا، یاد رکھو یہ دنیا سے مانگے کہ دنیا یہ دے گی نہیں، کہ یہ مانگتے پھریں گے ان کو ملے گا نہیں۔ کیا آج ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ کشکول اٹھا کے پھر رہے ہمیں جی وہ ملک نہیں دیتا، وہ نہیں دیتا، وہ انہوں نے جواب دے دیا، انہوں نے جواب دے دیا، تمہیں سارا جہان جواب دے گا۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ بس بات یہی ہے، اور یہی ہم اسی ویژن پر ہیں، اور اسی کے لیے نوجوانوں تیار ہو۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، ہم الہادی قوتوں کو اس یہاں قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ کل بھی اسلام کے نام پر تھا، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اسلام کے نام پر ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر۔